أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. आयत नंबर 191 से तिलावत और उसके बाद तर्जुमा इंशाअल्लाह। वक़्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतु वयकून अद्दीन लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्यामिन फ़िल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल हज्ज अश्हुरुम मअलूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन तुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन वफ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन्नासि मन युअजिबुक क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुव अलद्दुल ख़िसाम वइज़ा तवल्ला सअ फ़िल अर्दि लियुफ़्सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। वमिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिअू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु वक़ुदियल अम्र
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ ان کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کفار نے پہلی دفعہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اگلے سال انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور عمرہ کر لیں۔ اب جب اگلے سال آ رہے تھے، ماہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب حرام مہینوں میں سے جس میں جنگ جائز نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ وہ تو اپنے عہد کے پکے نہیں ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ ہم پہ حملہ کر دے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مہینہ حرام مہینہ، جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر وہ لڑیں تو تم بھی پھر ان کے ساتھ لڑو گے، لیکن وہ رک جائیں گے تم بھی رک جاؤ گے، تم تجاوز نہیں کرو گے، جتنا کوئی زیادتی کرے تم اس کا جواب دو گے، لیکن تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بس حکم آگے اگر وہ قتال کریں تو تم نے بھی لڑنا ہے، لیکن تم نے تجاوز نہیں کرنا، جتنا ضروری ہو اتنا کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا، اگر وہ اس معاہدہ توڑ کر تم سے لڑنا شروع ہو جائیں تو اب پھر تم نے بھی لحاظ نہیں کرنا، پھر جہاں ملے تم نے بھی پکڑ کے ان کو قتل کرنا ہے، اور جس مسجد سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں، جس جگہ سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں، تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ یعنی اب اگر وہ معاہدے کے باوجود حد درمی سے باز نہیں آ رہے تو اب تم بھی ڈٹ جاؤ، اور تم ہمیں نہیں گھسنے دیتے، ہم اب تمہیں یہاں پر نہیں گھسنے دیں۔ زیادتی کرنے والے کو اسی کی زبان سمجھ میں آتی ہے، تب وہ کنٹرول میں آتا ہے۔ ظالم کے آگے آپ جتنا اس کو کنسیشنز دیتے جائیں گے اتنا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سنے لتر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، گیلی جوتی کی طرح پھیلتا جاتا ہے، یعنی جو زیادتی کرنے والا ہے اگر اس کو نہ روکو، اور انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بدتر ہے، کیونکہ فتنہ جب ہوتا ہے تو کئی قتل ہو سکتے ہیں، تو جو فتنہ کر رہے اس کو مارو تاکہ پھر زیادہ لوگ بچ جائیں، زیادہ لوگ خرابیاں پھر نہ کریں۔ فتنہ ہو جائے گا، دنگا فساد ہو جائے گا تو پھر بہت سارے لوگ اس میں مارے جائیں گے، بے گناہ مارے جائیں گے، لہذا جو فتنے کی جڑ ہے وہاں پر تمہیں کسی کو مارنا پڑے تم ان کو پھر مارو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، برا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑ پڑے۔ اگر وہاں بھی لڑے، حرمت کا مہینہ ہے تم نہیں لڑ رہے، لیکن اگر وہ لڑے تو پھر حرمت ختم، تم بھی لڑو۔ اس میں بھی مسجد الحرام کا میں نہ لڑو، لیکن اگر وہاں بھی تمہیں لڑیں تو وہاں بھی تم ان کے ساتھ پھر تم لڑو گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے تم بھی انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ عربی میں جزا دونوں میننگ میں، اچھے اور برے میں یوز ہوتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں جزا اور سزا، لیکن عربی میں جزا کام کی مناسبت سے ہوتی ہے، برا کام ہے تو جزا سزا ہوتی ہے، اچھا کام ہے تو جزا انعام ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر باز آ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی تم بھی پھر ان کے ساتھ خرابی نہیں کرو گے۔ یعنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ والے مزاج کا ہوتا ہے، اپنی ذاتی غصے نہیں نکالتا۔ وہ لڑ رہے ہیں، ظاہر تمہیں غصہ آئے گا، لیکن اگر وہ رک جائیں تو پھر تم اس اللہ کے بندے ہو جو بڑا غفور، معاف کر دینے والا اور رحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی جو رسمی قانون ہے وہ پھر اسلام ہو جائے۔ کیونکہ تم نے صلح کی ان کے ساتھ، تم نے کہا تم اپنے یہ شرائط صلح، یہ پھر تجاوز کرتے ہیں، لہذا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کی طاقت کو دبا نہ دیا جائے یہ پھر فتنے کرتے رہیں، لہذا کیا کرو، اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو، کنٹرول اللہ کے دین کو، اللہ کا دین حاوی ہو۔ اور جو نہیں ہے ان کو مجبوری نہیں ہے اسلام ہونے کی، اسلام میں داخل ہونے کی، لیکن وہ خرابیوں اور فتنے نہ کر سکتے، ان کی طاقت کو ویک کرو، باقی وہ آزاد ہے، جیسے اپنا انہوں نے کام کرنا مثلا وہ کرتے رہے، لیکن
فتنے کو خاموش کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر چڑھائی نہیں کی جائے گی. اسلام کو دیکھیے آپ، یعنی سخت جنگ کے موقع پر بھی عام طور پہ جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ فوجیوں کو انعام دیتے ہیں، کہتے ہیں جو ہاتھ آئے تمہارا ہے، جو جی میں آئے ساتھ سلوک کرو، ان کے دلوں میں ایسی داغ بٹھا ظلم سے. لیکن اللہ کا کہتا ہے کہ اگر رک جائیں تو پھر کوئی چڑھائی تم نہیں کرو گے، کیونکہ تم اللہ کے لیے کرو، تم دنیا کے لیے نہیں کر رہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینہ حرام مہینے کے مقابلے میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے تو پھر تمہیں بھی لڑو تم سے. ہاں وہ اگر کر رہے ہیں تم بھی شہر حرام کا خیال رکھو گے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، یعنی اگر کوئی وہ کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ، جو بھی کسی حرمت سے تجاوز کرے اس کا جرمانہ وہ پے کرے گا، اس کو اس کا قصاص دینا پڑے گا. قصاص کسے کہتے ہیں؟ بدلے کو. اگر اس نے مثلا ناک کاٹ دیا تو تم بھی اس کی ناک کاٹ سکتے، جیسے قرآن کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی. یہ زیادتی کا لفظ مناسب نہیں ہے، کیونکہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ، جتنا کیا گیا اس سے زیادہ. جبکہ خدا کا کہنا چاہ رہا ہے اگر کوئی تم پہ چڑھائی کرے تم بھی اتنا جواب دو جتنا اس نے کیا، اضافہ نہ کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جو غصے میں سب کچھ کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یا اللہ معاف کرنا، تو بہتر جانتا مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ یہ بتاتا ہے ان صفات والوں کے ساتھ ہے خدا. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توجہ فرمائیں، لنک کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جو قوم خدا کے لیے خرچ نہیں کر سکتی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. اور یہاں پر یہ خاص طور پر جہاد کے زمانے میں جب دین پر مشکل ہے، کہہ رہا میں تو اپنے پیسے چھپا کے رکھ لوں. تم نہیں خرچ کرو گے تم ہلاک ہوگے. اور آپ اوور آل دیکھ لیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کا ڈیفنس کا بجٹ، ان کا فوجی اسلحے کا بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ مثلا اس وقت جو امریکہ ہے وہ اپنی طاقت کو صحیح معنوں میں اگرچہ ظلم اور زیادتی کرے لیکن شو کر رہا، اپنے اتحادیوں سے کہتا ہے کہ تم مفت خوری کر رہے ہو، پیمنٹ زیادہ کرو. مثلا نیٹو میں زیادہ پیمنٹ کرو ورنہ ہم تمہارے نوکر نہیں. یہ جو وہ کہتا تھا نا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ یہ تھا کہ پتہ چلے لوگوں کو ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، وہ بنا کے دکھا رہا. اپنے اتحادیوں سے کہتا ہے، چائنا سے کہتا ہے کہ ہم ٹیرف تمہاری گوڈز پر بڑھا دیں گے. اور چائنا کو پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح میں بھی بدماشی دکھاؤں گا نقصان میرا زیادہ ہے، لہذا وہ مذاکرات کی بیس پر کیوں؟ اصول دیکھیں، اللہ نے کہا تھا گھوڑے اپنے تیار رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمنوں میں روب رہے. اب ہم جناب اللہ کی بات نہ مانیں اور اسلحے تیار کرنے والی اور طاقت تیار کرنے والی آیتوں سے صرف ثواب لیتے رہیں. اس کا بڑا ثواب ملتا ہے، ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہے اور رمضان میں تو ملٹی پلائی کرنا کچھ نہیں ہے. رزلٹ وہ لے گا جس نے کیا ہے، وہ اس قانون پر عمل کیا ہے، لہذا اس کا حکم چلتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. یہ خدا کا قانون ہے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس میں خدا کے قانون کا نتیجہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو خدا کے راستے میں اگر بچنا چاہتے ہیں.
اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تم سمجھتے ہو تمہارا اسٹرانگ بن رہے ہو، تم ہلاک ہو رہے ہو. دنیا میں بھی دوسرے مسلط ہو جائیں گے جو اپنے قانون پر تمہیں چلائیں گے. تم نے دین کے لیے خرچ نہیں کیا، تم نے دین کو مضبوط نہیں کیا معاشرے میں، تم نے دین کے لیے کام نہیں کیا اس کی مضبوطی کے لیے، تو دوسرے دین پھر مسلط ہو جائیں گے. تمہیں مجبوراً ان کے آگے جھکنا پڑے گا، ان قوانین کے آگے. اور دوسری ہلاکت وہ آخرت والی ہلاکت تو ہے ہی ہے، جو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ نے قرآن بھرا ہوا ہے ان کے بارے میں جو دھمکیاں خدا نے دی. وہ احسنو، یہاں پہ احسنو کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خوبصورت طریقے سے، یعنی کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہ احکام جو اس آیت میں، یہ زیادہ تر ان کی تفصیلات فقہی کتابوں میں ملیں گی. میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تفصیلات ہیں ان کی، حج کے احکام ہیں. پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ مڑواؤ. احرام باندھا ہوا تھا، عرفات میں جانا تھا، کوئی ایسا پرابلم ہوا، حکومت نے گرفتار کر لیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو عرفات نہیں جا سکتا. اب کیا کریں؟ جیسی قربانی میسر ہو ویسی کر دو، لیکن قربانی سے پہلے سر کو نہیں مڑواؤ. رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آگے جا کر مثلا وہ قربانی کرنی تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں جانے دیا تو فرمایا یہیں پہ اپنی قربانیاں کر لو، اور یہیں پر اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد سر کو مڑوا لو. اس وقت تک اپنے سر کو نہ مڑواؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے جو 3 ہوتے ہیں، یا صدقے سے جو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا قربانی سے فدیہ دے دے. ایک اور قربانی کرے گا کہ جو مثلا سر کو پہلے منڈوانے پہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی تکلیف ہو سر میں کہ وقت سے پہلے اس کو منڈوانا پڑے، بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض تکالیف کی وجہ سے، پھر اس کو ایک قربانی اور جسے ہم کفارہ کہتے ہیں وہ دینی پڑے گی. یہ ساری تفصیلات فقہی کتابوں کی ہیں. بس جب تمہیں امن مل جائے، یعنی نارمل حالات ہو جائیں، تو پھر جو بھی حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھائے، جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں، پہلے عمرہ تمتع پھر حج تمتع، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں فائدے ہو گئے. جو حج کے زمانے تک عمرے سے بہرہ مند ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، یعنی جیسا کہ ہے حج میں جو لکھا ہوا ہے، جو قربانی دینی ہوتی ہے وہ دے. اور جسے قربانی میسر نہ آئے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 اپنے وطن واپسی پہ رکھے. یہ پورے 10 روزے ہیں کہ ابھی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ قربانی کا پہلے سے وہ پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں، یہ کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ میں جس کو قربانی نہیں تو پھر اس کا حکم یہ ہے 3 روزے حج کے دنوں کے وہی جب وہاں پر ہے وہاں پہ رکھے، اور اس کے بعد 7 روزے واپس آ کے رکھے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہو. حج تمتع کن کے لیے؟ جو دور سے آتے ہیں. مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے حج تمتع نہیں ہے. حج افراد ایک ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، کہ ان کے احکامات فقہی کتابوں میں معلوم ہیں. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. فاعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ شدید عقاب کرنے والا. اب یہاں پر یہ اس تقوی سے کیا چیز مراد ہے اور اس شدید عقاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد ہے حج کو ہلکا نہیں سمجھو، حج کو ہلکا نہیں سمجھو. بعض لوگ میں نے دیکھے کھاتے پیتے ہو، حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ مالدار ہے، کہتا ہے ابھی بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی. ذمہ داری کیا ادا کرنی؟ انہیں 5 سال کا بچہ جب شادی ہوگی تب جاؤ. بچوں کے لیے جمع کر رہے، بچیوں کے لیے جمع کر رہے. گرمیوں میں انگلینڈ پہنچا ہوتا ہے سیر و تفریح کے لیے، جب اللہ کے واجب حکم کا وقت آیا کہتا ہے ابھی بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنی. انگلینڈ کون سے بچے کی ذمہ داری ادا کرنے کی؟ وہ ذمہ داری ہے سیر کرنا، انجوائے کرنا لائف. مستطیع پر حج، آپ کو پتا ہے حج کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کی طرف سے جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج واجب ہے. جس نے کفر کیا اللہ بھی بے نیاز، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکلو. رسول پاک نے فرمایا جو استطاعت رکھتا نہیں کرتا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے مجھے نہیں پتا، مسلمان نہیں مرے گا. حج چھوڑنے والا
ٹھیک ہے، اس کا جی چاہے تو یہودی ہو کے مرے، جی چاہے تو عیسائی ہو کے مرے، یعنی دین اسلام میں نہیں مرے گا، اتنی خطرناک ہے۔ یہ یہاں سے نکلا واتقوا اللہ، بچو یعنی حج کرو، حج کے لیے اہتمام کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نہیں کرو گے حج پر نہیں جاؤ گے، اللہ شدید عقاب کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینے، ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ان میں اگر کوئی جائے تو پہلے سے عمرہ کر کے حج کر سکتا ہے، ان کو حج کے مہینے ان کو کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے، فمن فرد فیہن الحج، تو پس جو ان میں حج بجا لانے کو فرض کر لے اپنے اوپر، یعنی وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج میں کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر حج کے درمیان نہ میاں بیوی کا وہ جو ہم بستری والا تعلق ہے نہ وہ ہوگا، یہ حالت احرام کے احکام۔ دیکھیے قرآن میں کلی باتیں کی گئی ہیں، جب تک سنت رسول حدیث نہ ساتھ ہو یہ احکام واضح نہیں ہوتے، کلی باتیں تفصیلات کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے، اور مکتب اہل بیت میں سنت رسول بواسطہ اہل بیت اطہار لیا جاتا ہے، ہمارے شیعہ مذہب ہے اس کا یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ تو اس میں جو حج فرض کر لے اس دوران نہ تو ہم بستری ہو نہ فسوق، فسوق کا جو بیان کیا گیا حج کے معاملے میں خاص طور پر جھوٹ، جھوٹ ویسے بھی حرام ہے لیکن حالت احرام میں شدت ہے اس کی حرمت۔ ولا جدال فی الحج، جدال کیا ہوتا ہے، بحث کرنا، قسمیں کھانا، قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اوکے قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بحث مباحثہ نہیں کرنا، جدال اسے کہتے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی کار خیر کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ وتزودوا، اور سفر حج کے لیے زاد راہ فراہم کرو، تو جب حج قریب آتا ہے تو شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ بڑے اہتمام سے اچھی بھلی لوگ جو ہے وہ پھر جائے بازار گیا تو پھر حج میں پتہ نہیں جو حج میں نہیں بھی چاہیے ہوتا وہ بھی حج کے کھاتے میں شاپنگ کر لیتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، وتزودوا، زاد راہ فراہم کرو، لیکن یاد رکھو سفر حج کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے، فإن خیر الزاد التقوی، یہ نہ ساتھ لے جانا بھول جانا۔ حج پہ جا رہے ہو شاپنگ ساری برانڈڈ احرام اور اب سب کچھ برانڈز پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ بہترین مہنگا احرام کون سا، سب سے مہنگا احرام، سب سے مہنگی چپل، سب سے مہنگا بیلٹ جو باندھنی ہے پیسے رکھنے کے لیے، سب سے مہنگی حج، تقوی ہے کوئی۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ سفر حج کے لیے کیا ہے، تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو، میرا تمہیں کہہ رہا ہوں بچنے کا تو اس کو یہ تقوی اختیار کر لو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سوال یہ پیدا ہوا مسلمانوں کے ذہن میں کہ جب حج پہ جا رہے ہیں سارے احکامات نئے آ رہے ہیں تو دوران حج اگر ہم کوئی چیز بیچ لیں، کوئی چیز خریداری کر لیں، تجارت کر لیں تو مسئلہ تو نہیں؟ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تجارت تم وہاں پر کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ جا رہا تجارت کے لیے ہوں حج بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، اب جا رہا جو ہوں تو پھر حج بھی کر، اصل توجہ تمہاری اسی حج کی طرف ہو لیکن بیچ میں تم یہ کام بھی کر سکتے۔ اب ذرا خوب توجہ کے ساتھ یہ اگلے الفاظ سنیے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفہ، آپ کو پتہ ہے عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور طلوع آفتاب تک وہیں پر قیام کرنا ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے تو آگے چلتے ہیں مینا کی طرف، تو مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کیسے کرنا ہے اللہ کا، جس طرح اس نے تمہاری ہدایت کی۔ یہ نہ ہو جیسے پہلے ناچتے ٹاپتے اور سیٹیاں تالیاں مارتے تھے،
اب بھی جا کر مشعل الحرام میں پتہ چلے ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ہم سے بھی قیامت کے دن اہل بیت اطہار کہیں گے یہ ہمارے جشن منانے میں ڈانس تم نے کہاں سے ڈالا تھا؟ تم نے نہیں قرآن پڑھا تھا؟ خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ تو ہم خوشی کس طرح منانے کا تمہیں بتا گئے، تمہیں کس نے سکھایا تھا ناچو؟ اہل بیت نے ناچنے کی کوئی حدیث آپ کو ملے گی؟ ہاں، انہوں نے یہ تو فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں یہ ظاہر ہے خوشی وہ ہے جو ان آداب کے مطابق ہو جو اہل بیت نے بتائی۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ پہلے بھی، یہ یہاں پہ توجہ جو کرنے کی ضرورت ہے نا، فرمایا کہ جب عرفات سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، لیکن وہ پہلے والا یاد نہیں کرنا، وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہوا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز کیا تھی بیت اللہ کے ارد گرد، کیا کرتے تھے؟ تالیاں اور سیٹیاں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کیسے جشن منائے جا رہے ہیں، اب تو گانے والیاں بھی خدا کی پناہ، اس پر چپ رہنا بھی جو ہے نا، اس پر چپ رہنا بھی، یہ بھی اس خیانت میں شریک ہونا۔ شرکت کرنا تو اور بات ہے، اس سے نہ تڑپنا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے مکتب کے ساتھ، اس پاکیزہ مکتب کے ساتھ۔ یہ نفس پرست لوگ اہل بیت کا نام لے کر کتنی بڑی بڑی خیانتیں کر رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہ، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ بدنام مکتب حسین ہو رہا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے؟ نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے نکلو باہر، نکلو باہر۔ تو کہ نہیں میں باہر نکلے، اگر میں ان کو روکوں تو ثواب ملے گا، تو مجھے تسبیح سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس تسبیح کا ثواب بھی پھر اللہ نہیں دیتا، کہ جس میں انسان امر بالمعروف سے غافل ہو جائے۔ ذمہ داری ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے تمہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، یعنی اس سے پہلے بھی جو حج کرتے تھے اور اپنی دانست میں تم خدا کو یاد کرتے تھے، وہ جہالت تھی، وہ گمراہی تھی، وہ ذکر خدا نہیں تھی۔ اور اس فارمولہ یہاں قرآن کی آیت سے لے کر انسان سوچے کہ میں نے اگر اہل بیت کے نام پہ خوشی کرنی ہے تو میری کیا لیمٹس ہونی چاہیے۔ وہ ایسی حرکت تو نہ کرو جس کو دیکھ کر مکتب اہل بیت بدنام ہو جائے، لوگ انگلیاں اٹھائے دیکھو ان کو، دیکھو یہ کیسے غلط لوگ ہیں، جس کی حرکت کی وجہ سے مکتب اہل بیت کی طرف انگلی اٹھتی ہے، مجرم ہے امام علی کا اور امام حسن امام حسین کا۔ ان کی زحمتوں پر، ان کی زحمتوں کو یہ ضائع کرنے کے لیے، ضائع نہیں ہوگی لیکن یہ وہ کام کر رہا ہے جس سے ضائع ہو، وہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے ان کی زحمت۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ چاہے خوشی کرنی ہے چاہے غم کرنا ہے، دیکھیں کہ ان کی رہنمائی کیا ہے۔ ان کی رہنمائی رسول اللہ کی رہنمائی ہے، رسول اللہ کی رہنمائی اللہ کی رہنمائی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا جی، آپ مولانا لوگ اس طرح خوشی مناتے ہو، ہم سادہ لوگ ہیں ہم اس طرح خوشی مناتے ہیں۔ یہ میں نے کس سے بات کی تھی، انہوں نے ایک ناچنے والی کو بلایا ہوا تھا کافی سال پہلے، ایک وہ عورت کے جو بے حیا قسم کی عورت جو گانے والی تھی، گلوکارہ تھی، اس کو بلایا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا یار آپ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہیں ہے مناسب۔ تو اپنا اپنا سٹائل ہے نا، کوئی کسی طرح خوشی مناتا ہے، کوئی کسی طرح خوشی مناتا ہے، ہم بیچارے غریب سادے لوگ ہیں، ہم اس طرح خوشی مناتے ہیں۔ تعویلیں دیکھیں اور شیطانی وسوسے دیکھیں جس سے مکتب بدنام ہو۔ قیامت کے دن اللہ اس لائن میں کھڑا کر دے جنہوں نے مکتب امام حسین، مکتب امام علی یعنی مکتب اہل بیت کی بدنامی میں کردار ادا کیا ہے، ان کو لے کر آؤ۔ پھر یا ناچنے ٹاپنے والے وہاں پہ کھڑے ہو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں شامل تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر وہیں سے تم نے آنا ہے، روانہ ہونا ہے جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟
قریش اور ان کے کچھ خاص اتحادی قبائل قریبی، انہوں نے عام لوگوں سے ہٹ کے اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔ کہتے تھے عرفات ہم نہیں جائیں گے، ہم ذرا ہائی لیول کے لوگ ہیں، ہم ایلیٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہم عرفات نہیں جائیں گے، لوگ عرفات سے آئیں، یہ مزدلفہ سے آگے چلتے تھے۔ تو اب کیا کہا گیا، جہاں سے لوگ آئیں وہیں سے تم ناک نیچے کر کے آؤ، وہیں سے تم اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا مخلوق، بڑی مخلوق نہ سمجھو، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہیں سے آؤ گے تم، نہ کہ وہی گندی رسم کہ جو بڑے لوگوں نے اور امیروں سیٹھوں نے اپنے لیے الگ ہی سسٹم بنایا ہوتا ہے، وہ تم نہیں کرو گے۔ تم افیدوا من حیث افاض الناس، وہاں سے آؤ، روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس پھر جب تم حج کے اعمال مناسک بجا لو، تمام کر چکو، تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرًا، بلکہ اس سے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ کفار میں رسم تھی، اور آج بھی بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے خاندان کی تعریفیں کرنے کا، اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں کرنے۔ تو کفار جو قریش والے تھے کیا کرتے، چونکہ لوگ آئے ہوتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، تو اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنے کے لیے، میرا باپ جو تھا وہ یوں سخی تھا، یوں شجاع تھا، ہمارے دادا کے تو کیا کہنے، ہمارے اللہ نے مسلمانوں نے کہا کہ اب نہ باپ نہ دادا تو نہ قبیلہ، جس طرح شوق سے، توجہ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، میرے دادا کی شخصیت کی بڑائی بیان کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس طرح کرتے تھے نا، اس طرح۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ توجہ کہیں اور ہے، دادے کا ذکر آیا، کیا بات ہے، بات جاگ گیا، دادے کا ذکر آیا، کہتا ہے کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ اس کے لیے چھوٹا ہے، دادا بڑا ہے۔ دادے کی جب تعریف کرتا ہے، باپ کی جب تعریف کرتا ہے، تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کرتا ہے سست ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا ہے جس طرح، جس ذوق اور شوق سے اپنے باپ دا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، گھس جاؤ شاپنگ سینٹرز میں اور شاپنگ جو ہے نا کچھ نہ چھوڑو وہاں پر۔ بعض لوگ اپنے حج کے اثرات انہی شاپنگ سینٹرز میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ حج جیسے ختم ہوتا ہے، اب انسان کو چاہیے مجھے اتنا خزانہ دیا، میں ذرا محافظ نہیں، اور مینا میں بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں، میری جگہ پہ یہ لیٹ گیا، فلان ہو گیا، کیا ہو گیا، حج کیا تم نے، شیطان آ گیا وہاں سے، جس کو پتھر مار کے آیا وہ واپس آ گیا، غیبتیں، سالار قافلہ کی غیبتیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جب نیچے اترتے ہیں شاپنگز، کیا تھا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ ساتھ ساتھ رکھنا۔ اب شاپنگز ہو رہی ہے، تقویٰ غائب ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ یوں کہا کرتے ہیں، یہ جو مارتے ہیں نا شیطان کو، تو وہ کہتا ہے بچوں یہی چھوڑ کے جاؤ گے، مجھے چھیڑا ہے نا، تمہیں وطن بھی واپس نہیں لے کے جانے دوں گا، حج کے اثرات یہیں پہ تمہیں میں خراب کر دوں گا۔ انسان یہ بڑا مشکل ہے کہ جو خدا سے لیا ہے اس کو بچا لے۔ روزوں کا مہینہ ختم ہوگا، چاند رات پہ آپ دیکھیں قوم کی کیا حالت ہوتی ہے، ناچ رہے ہوں گے، گا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اعلان کر رہے ہوں گے یا اللہ آپ کا پروگرام فیل ہو گیا۔ ہم وہی ناچنے گانے والی ابلیس کی بات ماننے والی قوم ہوگا کہ نہیں؟ چاند رات میں ہوگا، بالکل ہوگا، پہلے تو شروع ہو جائے گا، افطاری کے بعد شاپنگ ٹائم میں کیا ہوگا، وہی بے حیائی ہوگی، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور چاند رات میں استقبال شیطان، کہ کہیں شیطان کا دل نہ ٹوٹ جائے یہ دیکھ کر کے یہ کچھ بہتر ہوگا۔ ساری پہلی رات میں وہ حرکتیں، روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، کہاں گیا تقویٰ؟ اس سے بخشش نہیں ہوتی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بخشش کرواتی ہیں یہ چیزیں، نماز، روزہ، حج، زیارت، بخشش کرواتی ہیں، لیکن گناہوں سے روک کر بخشش کرواتی ہیں۔ وہ نماز بخشواتی ہے گناہ جو گناہوں سے روک دے، ورنہ یہ نماز گناہوں کا لائسنس ہے۔
وہ زیارت گناہ معاف کرواتی ہے جو گناہ سے روک دے، انسان کو ندامت ہو میں کس امام کا نام لیتا ہوں اور کیا حرکتیں کرتا ہوں. اور اگر وہ زیارت گناہ سے نہ روکے تو وہ گناہ کا لائسنس ہے، وہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ بندے کو ہے کہ میری بڑی پارٹی سٹرونگ ہے، جب بھی پھنسوں گا مجھے چھڑوا لیں گے، امام حسین میں چھڑوا لیں گے. یہ امام حسین پر بہت بڑا بہتان ہے. انسانوں کو خراب کر دیتا ہے یہ، نہ کہ انسانوں کی اصلاح کرتا ہے. اور دین اصلاح کے لیے آیا، خراب کرنے کے لیے نہیں آیا. میں ایک عملی آپ کو نمونہ دوں. ایک ہمارا جاننے والا تھا، ذرا بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، لیکن لوگوں پہ ظلم بڑے کرتا تھا. تو سسٹم ہوتا ہے سرداریوں اور اس قسم کا. اس نے ایک بندے پر بڑی زبردست، ایک غریب پر بڑی زبردست زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا بری طرح سے بے قصور غصے میں آ کر. تو اس جگہ سے ہمارا گزر ہوا، میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ تھا نا، وہ کوئی بہت متدین نہیں تھا، اور اس وقت میں ادھر ایران بھی نہیں گیا ہوا. تو مجھے کہتا ہے شاہ جی اگر اس کی نماز اللہ نے قبول کرنی ہے نا، میں اس اللہ کو ہی نہیں مانتا. یہ جو کرتا ہے غریبوں کے ساتھ، اگر اس کی نماز اللہ نے قبول کرنی ہے نا، میں اس اللہ کو نہیں مانتا. یہ ہے بدنامی دین کی، کہ نماز بھی پڑھو اور گھپلے بھی کرو، زیارتیں بھی کرو اور گھپلے بھی کرو. یہ وہ بدنام کر رہے ہیں دین کو. جو زیارت کرنے والے بھی مشہور ہیں اور کرپشن کرنے والے بھی مشہور ہیں. یہ بدنام کرتے ہیں مکتب کو اور دین کو. آج مسلمانوں کی کرپشن نے اسلام کو دنیا کے سامنے کیا بنا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ خوش ہے اس قسم کے روزے رکھنے سے، اس قسم کی نمازوں سے. اس نے تو بتا دیا نماز روکے گی برائی سے. اس نماز کی روح کو نکال دیا، اس کی بے جان لاش کو اپنے ساتھ، اپنی کرپشن کے ساتھ نماز کی لاش کو بھی گھسیٹتے پھرتے، جس میں سے بدبو آتی ہے، لاش میں سے بدبو آتی ہے، ڈکے کرتی ہے. ہماری نمازیں جو ہماری عملی زندگیوں میں ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، دیکھنے والوں کو بدبو آتی ہے، نہیں آتے پاس ایسے نمازیوں کے. جیسے اس نے کہا کہ اس کی نماز اگر اللہ قبول کرے گا نا، میں اس خدا کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ وہ رشتہ دار تھا جس کو مار پیٹ ہوئی تھی، جس کو بے گناہ. یہ اتنا ظالم، اور خدا اس کی نماز قبول کرے، میں نہیں مانتا. یہ ہوتا ہے غلط لوگ کیسے دین اور مکتب کو بدنام کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پس جب اپنے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح پہلے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی اشد، اس سے بھی زیادہ شدت سے خدا کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ یہ کہتے ہر وہ کام، خلاصہ ہر وہ کام، ہر وہ دعا جو دنیا کے لیے ہو، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اور ہر وہ کام جس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اگر آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو آپ کو دنیا میں تو محنت کا رزلٹ جو ہے وہ ملنا ہی ہے، آخرت میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اس کا. یعنی میں اگر نوکری کرتا ہوں، مجھے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن میری نیت کیا ہے؟ میں دنیا کے لیے نوکری کر رہا ہوں، دنیا کی حل. لیکن اگر میری معرفت، میرے شعور میں دین سے آشنائی کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے رزق حلال کے لیے محنت کرو. اب میں گھر سے نکلتا ہوں کس لیے؟ کہ خدایا تیرے حکم کے لیے، حلال کے لیے محنت کرنے جا رہا ہوں. اب تنخواہ بھی ہے، آخرت میں اجر بھی ہے. اب دکان پر بیٹھنا بھی ایسے ہے جیسے مسجد میں بیٹھا ہوں. اب سودے کا لین دین کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ کی. اتنا زبردست دین ہے یہ دین. دیکھیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ کی خاطر ہے تو پھر بیچ میں سے بے ایمانیاں، پھر مسلمان کرپٹ نہیں ہوں گے، پھر مسلمان جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر مسلمان نہیں کریں گے. اب ہم نے معاشرہ ایسا کر دیا کہ دوست آگے کہتے ہیں آغا صاحب اگر ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں نا تو پھر ہم بویا بستر گول کر کے نکل جائیں، سروائیو بھی نہیں کر سکتے. اتنا کرپٹ نظام ہو گیا کہ سروائیو بھی. اور سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، کیا ہم نے خود ہے. بیمانیوں میں سبقت لے گئے، پورا نظام سسٹم خراب کر دیا. اب ایک بیچارہ جو
حلال کھانا چاہتا ہے اس کی گردن عذاب میں آئی کہ میں کہاں جاؤں. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایسے معاملات میں جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کل کہ جو مجبور ہو جائے تو پھر غیر باغ ولا عاد، نہ بغاوت نہ حد سے تجاوز، ضرورت سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کہتا ہے کہ تم کر، جو مجبور ہو جائے تو خداوند عالم پھر، لیکن اسی مجبوری اور اس کو یعنی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، لیکن اس نظام سے بیزار رہے اور اس نظام کا دشمن رہے اور فکر کرے کس طرح اس کو ختم کیا جائے، صحیح نظام کس طرح قائم کیا جائے. اور ہم تو خاص طور پر جو امام کے منتظر ہیں وہ تو آئیں گے ہی عدل قائم کرنے، تو اس کے انتظار والوں کو عدل کی پرواہ کوئی نہیں قائم کرنے کی، کہتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک ہے. تو یہ مماثلت اور سچے پیروکاروں کی نشانی نہیں ہے، سچے منتظرین کی نشانی بھی نہیں ہے. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ربنا، مانگتے اللہ کو ماننے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دے، آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے، ٹھیک ہے. اور اللہ اعلان کرتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جن کا ہم و غم دنیا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور اگلی آیت میں وہ دعا ہے جو ہم عام طور پہ مانگتے ہیں، ومنہم، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ کہتے تھے آتنا فی الدنیا حسنہ بھی نہیں کہتے، یعنی کیا مطلب ہے، یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اچھی ہے یہ بری ہے، ہمیں چاہیے، ہمیں اچھی لگ رہی ہے. اور اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، حسنہ، اچھی ہو، یہ نہ ہو کہ ملے اور میں تباہ ہو جاؤں، آخرت میری تباہ ہو جائے، خدا سے دور ہو جاؤں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ، اچھائی. اور الٹیمیٹلی آخرت کی اچھائی کیا ہے، کون کامیاب ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا لے جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جتنی بھی کمائیاں کر لے اگر اینڈ جہنم میں آ گیا تو کون سی کامیابی ہے، کیا عطا ہوا، گویا کہ کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو وہ دنیا میں مثلا کسب کر رہے ہیں آگے بھی ان کا حصہ ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے. دنیا دار دنیا میں ہی پائیں گے، اور آخرت کی فکر میں جو ہیں اور اللہ سے اٹیچ ہیں ان کے سارے کام، وہ کیا کریں گے، ان دنیا میں تو مل گئی محنت کا جو ان کو ملنا تھا، تنخواہ مل گئی، کاروبار میں پروفٹ مل گیا، لیکن آخرت میں دیکھیں گے جہاں میری نمازوں کا ثواب ہے، جہاں میرے حج کا ثواب ہے، جہاں میری تسبیح کا ثواب ہے، وہاں میرے کاروبار کا بھی ثواب لکھا ہوا، وہاں میرے اسکول کا بھی ثواب لکھا ہوا، کیونکہ میں نے اسکول دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا، بچے کو اللہ چاہتا ہے علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ جس کی نیت سے کرتے ہیں اسی طرح کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے. اگر میں یہ قرآن آپ کو پڑھا رہا ہوں، کتنا مثلا بڑی فضیلت ہے مثلا، لیکن اگر میرے ذہن کے اندر یہ ہو کہ اس قرآن کو میں پڑھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں میری بڑی دھاک بیٹھ جائے، تو میرے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. کیوں؟ نیت میری جب دنیا کی بنی، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں. یعنی نیت کی اصلاح جسے ہم عام طور پہ دنیا سمجھتے ہیں اس کو بھی عبادت بنا سکتی، آخرت بنا سکتی، اور نیت کی خرابی جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اس کو بھی اللہ کے عذاب میں تبدیل کر سکتے، خدا کی لعنت میں تبدیل کر سکتے. فرق کیا ہے؟ نیت کا ہے. ورنہ کسی انسان نے کچھ کرنا ہے، کسی انسان نے کچھ کرنا ہے. خود خدا نے کہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی دین کی تعلیم لینے چل پڑے، سبھی نکل پڑے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ یہ کام کریں، اب کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ کاروبار کریں، کچھ، لیکن سب کا ہدف ایک اللہ کی ذات ہے. جیسے گاڑی کے انجن میں کتنے پرزے ہوتے ہیں، پھر ٹائر ہے، گاڑی کے اسٹیئرنگ ہے، فلان ہے، کتنی چیزیں ملتی ہیں، تب ایک ہدف حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ گاڑی کا مالک جو ہے وہ ایک جگہ دوسری جگہ پر جا سکتا ہے. اور اگر اسٹیئرنگ کا منہ کہیں اور ہو، ٹھیک ہے، وہ ادھر مڑے اور ٹائر کہیں تو جدھر مڑے گا میں دوسری سائڈ پہ مڑوں گا، گاڑی کبھی بھی چل نہیں سکے گی. اٹھا کے کباڑ پھینکے، جا کے لوہے کے بھاؤ میں بیچنا پڑے گا اس کو، کیونکہ جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ کر رہی ہے.
انسان بھی جب اپنی زندگی کو اللہ نے جو مقصد بتایا ہے اس سے کاٹ دیتا ہے تو وہ کباڑ رہ جاتا ہے، چاہے جتنا بھی چمک دمک رہا ہو، وہ کباڑ ہوتا کباڑ ہی، فائدہ نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا، اللہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اچھے کا اجر بھی اور برے کا اجر بھی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، یہ حج کے خاص ایام مراد ہے۔ جب انسان پہلے دن وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے، پھر باقی 2 دن کیا کرنا ہوتا ہے، وہی جو خاص احکام ہے حج کے، یہ وہ ایام مراد ہے یہاں سے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، جو جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی یعنی پرہیز اختیار کرے، یعنی پرہیز اختیار کرنے سے کیا مراد ہے، پھر جو وہاں رہنے کی شرائط ہے ان کا لحاظ رکھے، ورنہ عام طور پر حاجی جب دوسرے دن یعنی 2-3 دفعہ کنکریاں مار لیتے ہیں تو 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن اگر غروب تک کوئی نہ جا سکے پھر اس کو تیسرا دن بھی وہاں پر گزارنا ہوتا ہے، اور کوئی خود سے چاہے تو اگر غروب ہو جائے تو پھر تو لازمی رہنا ہے، پھر اگلے دن جانا ہے، لیکن اگر خود سے بھی کوئی رہنا چاہے تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن پھر جو وہاں رہنے کا طریقہ ہے وہ لمن اتقى سے، اس تقوی سے وہ مراد ہے، ان چیزوں سے بچے جن سے وہاں پر بچنا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف پلٹاؤ، اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے، یعنی اس کی بارگاہ میں تمہارا حشر ہوگا۔ اب توجہ کریں، یعنی آپ کے ذہن میں توجہ رہے کہ یہ تقوی کا لفظ کتنا ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں، اور ایک فارمولہ یاد رکھیں، جب انسان بار بار قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو پہلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے اگر بہت توجہ کے ساتھ کرے، لیکن بار بار جب قرآن عادی ہو جائے، قرآن سے مانوس ہو جائے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت کی حامل، اور جن موضوعات کو اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے ان میں زیادہ گھسنا، وہ پھر بنی اسرائیل کی گائے کی طرح جتنا بندہ گھستا ہے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا اس کو کر دو، زیادہ گہرائیاں میں جاؤ گے پھر لڑائیاں ہوں گی، ایک گہرائی میں سے کچھ اور نکال کے لے آئے گا، دوسرا گہرائی میں سے کچھ اور نکال کے لے آئے گا، پھر لڑو گے آپس میں، پھر ایک دوسرے کو حتیٰ کہ کافر کے فتوے بھی لگاؤ گے۔ لہٰذا اللہ نے جتنی بات کی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پر زیادہ اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آتی، یہ بڑا بچنے کا مقام ہے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مثلاً گفتگو کرتے ہیں نا، آپ بھی اس میں جذب ہو جائے، اتنی زبردست انداز میں مثلاً وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم خدا کو گواہ بنا رہا ہوں، دل سے کر رہا ہوں بات، رسول اللہ کے سامنے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ اے رسول وہ تیرا جھگڑالو ترین دشمن ہے، یعنی اگر جب اس کے مفادات پر آئے گی نا بات تو دیکھے گا ایسا الٹا دشمن بنا ہے کہ بالکل جتنے زور پہلے چکنی چپڑی باتوں میں لگا رہا تھا اتنا شدید دشمن ہے۔ یہ ایک شخص تھا کہ جو بہت زبردست انداز گفتگو رکھتا تھا، اور رسول اللہ کے پاس ہر وقت آ کر میں آپ پر صدقے، میں آپ پہ قربان، جیسے آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں نا، رسول اللہ میں عاشق مدینے کا تو میں فلان، اور جب دفتر میں آتا ہے گپلے کرتا، ٹھیک ہے نا، جب اپنا مفاد آتا ہے رسول اللہ بھول جاتے ہیں۔ اب
یہ شخص بہت اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور اللہ کی قسمیں کھاتا تھا، اللہ گواہ میں دل سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے قبیلے کی ایک دوسرے مسلمانوں کے قبیلے سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے ان پر حملہ کیا، ان کے جانور اس نے قتل کر دیے، ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اصل باہر آ گئی۔ جب حالات پلٹا کھاتے ہیں، جب مفادات ٹکراتے ہیں، پھر بندہ اپنے جو اس کا اگر دین مفاد ہے ادھر جائے گا، اگر دنیا مفاد ہے ادھر جائے گا۔ اس نے بہت قتل و غارت کی اور جانوروں تک کو مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آئے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پلٹے گا تو زمین میں کوشش کرے گا لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد کرنے کی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسلوں کو، مثلا جانور ہو یا انسان ہو، ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کوشش سے مراد کیا ہے؟ یعنی پورا زور لگائے گا، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کرے، نہیں، جتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہیں عبرت بنا دوں گا، کہ تم نے میرے ساتھ خرابی کی تھی، میرے سامنے تم نے جرات کی تھی، میں تمہیں عبرت بنا دوں گا۔ یہ منافق اور بے دینوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے مسلمان بنے ہوتے ہیں، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں، غصے میں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِذَا، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ قرآن میں فساد کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی، چھوٹا فساد ہے، بڑی ہو بڑا فساد۔ اصلاح کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور معاشرے کی اصلاح کیا ہے؟ لوگ بھی اللہ کی اطاعت کریں، اس کے لیے انسان کوشش کرے، اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اصلاح یہ ہے، فساد سے روکنے کو نہیں عن المنکر کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات کلیئر نہ ہو تو فرعون نے اپنی ٹیم کو بلا کے کہا تھا مجھے ڈر ہے یہ موسیٰ جو ہے تمہارے شہر میں فساد کر دے۔ ہر بندہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کیا فساد ہے اور کیا اصلاح ہے، اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم خدا نے جو آنکھ دی ہے اور جو نور دیتا ہے قرآن سے، اس سے دیکھیں کیا اصلاح اور کیا فساد ہے۔ اور جب اس سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے یہ؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی جو وہ عزت ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ اس کو گناہ پر روک لیتی ہے، اسے گناہ سے پیچھے نہیں ہٹے دیتی۔ کہتا ہے میری ناک کٹے گی اگر میں اس کو سبق نہ سکھاؤں تو۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کی جو پاور ہے، جیب میں پیسہ ہے اور اقتدار گردن میں سری ہے، تب میں اس کو عبرت بناؤں گا، تب آئندہ لوگ جانیں گے کہ میرے ساتھ مسئلہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، بعد میں بندوں پہ زیادتی کر کے اس کے بعد سرکاری خرچے پہ حج کرنے چلا جائے۔ یہ اس کی حج اللہ تعالیٰ منہ پہ مارتا ہے اس کے، کہ جو اس طرح کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے خدا سے ڈر تو عزت کا مطلب قرآن میں کیا ہے؟ سختی، اور وہ سختی کیوں آتی ہے؟ تکبر یا عہدے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، وہ اسے گناہ پر روک لیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی مرضیاں چاہتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں پہ نفس کو بیچنا کیا ہے؟ قرآن میں اور جگہ پہ لفظ آیا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی، اب وہ جہاد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی۔ اگر وہ چلی گئی تو چلی گئی، وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پر جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مولا نے بھی کیا کیا تھا؟ اپنی جان، یہ شیعہ اور اہل سنت کی روایت کے مطابق بھی اس کا جو شان نزول ہے وہ لیلۃ المبیت ہے، کہ جب رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر اور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، تو اب تھا کہ قتل ہو سکتے۔ البتہ مولا اس سے پہلے بھی ان کے جو والد تھے ابو طالب، وہ بھی ان کو جب شیب ابی طالب میں تھے خطرہ ہوتا تھا حملہ نہ ہو جائے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کی پوزیشن چینج کرتے رہتے۔ مثلا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو طالب بے تاب رہتے تھے کہ کوئی آ کر حملہ نہ کرے،
رسول اللہ کو اٹھا دیتے تھے، اپنے بیٹے علی کو وہاں پر سلا دیتے کہ اگر حملہ ہو تو علی قتل ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ اور پھر بیٹے کو گویا عادت پڑ گئی کہ رسول اللہ کی جگہ میں نے سونا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر قتل ہونا ہے تو وہ علی کو قتل ہونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں سے مریض پیدا ہو گئے جو تحریف کر کیا کہتے ہیں کہ جب مولا علی سوئے تھے نا شب ہجرت، تو اللہ کی ساری مرضیاں اللہ نے مولا علی کو دے دی تھی، اب اس کے بعد سب کچھ مولا علی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے۔ اس قسم کی لغویات ان آیات سے نکال لیتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، سب کے سب، یعنی یہ ریلیٹڈ ہے پیچھے جو وہ دنگا فساد اس نے کیا تھا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر تم ایمان والے ہو تو یہ فساد چھوڑ دو، یہ قتل و غارت چھوڑ دو ایک دوسرے کو۔ مومنوں میں اگر جھگڑا بھی ہو گیا صلح کرواؤ، نہ کہ ایک دوسرے کو کہو میں عبرت بنا دوں گا۔ سب کے سب سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ یقیناً وہ تمہارے لیے تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی اس کی دشمنی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم ان واضح نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اگر تم لڑکھڑا گئے، پھسل گئے، تو جان لو اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ پھر اصل عزت اور طاقت تو اللہ، اصل سخت تو اللہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے آج، کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ اگر تمہارے پاس طاقت اقتدار زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے اور کوئی تمہارا اختلاف ہوا تو پھر تم اسے کہو کہ بیٹا تو نے کیا تو ہے نا، اب تیری نسلیں یاد کریں گی کہ تو نے کس کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ پچھلی ساری عمر تیری عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے گزرے گی، اور ساری عمر جو ہے نا علاقے کی پولیس جو ہے وہ دن رات تیرا، تجھے پتہ نہیں ہے تو نے کس کے ساتھ، یہ بے دین ہے۔ جتنا یہ داڑھی بھی منہ پہ رکھ لینا اور تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لے، یہ بے ایمان ہے بہت بڑا، دشمن دین اور دشمن خدا ہے۔ اسی سے تو اللہ منع کر رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی تم نے دوبارہ وہی دنگے فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکت جیسے اس منافق نے اوپر کی تھی، جتنی چکنی چپڑی باتیں تم کرتے ہو اپنی محفل میں بیٹھ کر اور قسمیں اٹھا لو کہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، بڑے اچھے ہیں، اگر تم لڑکھڑا اس کے بعد ہٹ گئے، پھسل گئے اس سے، تو پھر جان لو کہ اللہ عزیز، اصل عزیز اللہ ہے، تمہاری سختی نکال دے گا، پھر تمہاری طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ کہ اللہ کا جو آنا ہے، ظاہر بات ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یعنی حکم خدا آ جائے، حکم خدا آ جائے اور فرشتے آ کر تم پر عذاب کر دیں، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے امور پلٹائے جائیں گے، یعنی وہ فیصلہ کرے گا۔